बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना भी होता है और मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स में और मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना भी होता है। जिन वर्कशॉप्स पे मैं अपनी गाड़ियों को भेजता हूँ ठीक होने के लिए, आज मैं एक वर्कशॉप पे गया तो वहाँ पे मुझे एक बुज़ुर्ग लेटे नज़र आए जो कि टांग से माजूर थे। गालिबन प्लास्टर था और वो बहुत पुराना प्लास्टर था जो शायद किसी ने करवा तो दिया सिला रहमी के तौर पे, लेकिन कटवाया नहीं गया था। और वो उनकी टांग और पाँव स्वेल कर रहे थे। बड़ी उनकी शिकस्ता सी हालत थी, बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने पूछा, बुज़ुर्गों क्या मामला दरपेश हुआ? तो उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई। रुदात ये रही कि एक्सीडेंट हुआ, किसी दूर दराज के इलाके से वो लाहौर में आए थे मेहनत मजदूरी के लिए, और फिर पीछे कोई राब्ता नहीं रहा या समहाउ लोगों ने रखना नहीं चाहा। बड़ी कोशिश भी की उन्होंने, और कुछ लोगों ने सिला रहमी के तौर पे उनका इनिशियली इब्तदाई इलाज मुआलजे के बाद उनको छोड़ दिया शायद, या ये उनसे राब्ते में नहीं रह सके। मैं किसी को ब्लेम नहीं देता, लेकिन हालात उनके बड़े ख़राब थे। जो ज़िम्मेदारी बनती थी वो कोशिश की गई और अल्लाह ताला ने सुरखरू भी किया, और फिर उनको एक ओल्ड एज होम में भिजवा दिया गया जहाँ पे वो बखैर आफ़ियत हैं, और आगे भी उनकी बास परस होती रहेगी और उनके लिए जो बेहतर हो सका वो हम ज़रूर करेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि मैं अपनी नेकी के बारे में आपको बताऊं, मुद्दा ये है कि दिल दुख गया आज फिर एक मरतबा, और वो ये था कि ये जो बुज़ुर्ग थे जब पैदा हुए होंगे जिस घर में, उस घर में कितनी खुशियां मनाई होंगी जब ये बिल्कुल छोटे से बच्चे के तौर पे नमूदार हुए इस दुनिया में। इनके वालिदैन ने कितना खुशी का इज़हार किया होगा, अपनों ने परायों ने मुबारकबादें दी होंगी। और जब वो बड़े हुए, जवान हुए और उम्र के इस हिस्से में पहुँचे कि उन्हें खिदमत की ज़रूरत थी कि कोई उन्हें देखे, उनका सहारा बने, कोई देखने वाला नहीं था। वो एक चैप्टर अलहदा है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे समझ में ये बात आई कि कुरान की वो आयत है जो हमें सिखाती है कि बिल वालिदैन एहसानन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आखिर इसकी वजह है क्या? वो वजह मैंने बड़ी सोची आज। इससे पहले भी हम सोचते हैं और सोच का अमल जारी रहना चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए, जिस्मानी ज़िंदा रहने के लिए नहीं, ज़हनी तौर पे, शऊरी तौर पे, और अपने आप को एक बाअमल शहरी, बाअमल मुस्लिम बनाने के लिए सोच बहुत ज़रूरी है। तो फिर बात ये समझ में आई कि हकूक़ तो दो हैं, एक हकूक़ अल्लाह और दूसरे हकूक़ुल इबाद। अल्लाह अपने हकूक़ माफ़ करेगा, उसके हकूक़ क्या है? नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, नेक काम करें, और जो सदक़ात जो भी अल्लाह ताला ने हमें इबादात के लिए कहा है हम उस पर अमल पैरा हों। और दूसरे हकूक़ जो कि इंसानों के हकूक़ हैं, हकूक़ुल इबाद, जिनमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है, औलाद के साथ रहम व करम का मामला है, मस्कीनों के साथ, मरीज़ों के साथ, हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजनबियों के साथ, दोस्तों के साथ सिला रहमी है। ये सब हकूक़ुल इबाद हैं। हम क्या कर रहे हैं? इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू मैं इसलिए भी करूँगा कि दिल जब आज दुखा तो मुझे ये लगा कि मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि मैं अपने वालिदैन के साथ किस तरह खिदमत गुजारी का मामला कर रहा हूँ। क्या मैं इस पे अमल पैरा हूँ? क्या सिर्फ बातें करने की हद तक ये मामला ठीक हो जाएगा? मुझे ख़ुद को ठीक करना है, मुझे ख़ुद को पेश करना है, मुझे ख़ुद में पॉजिटिव तब्दीली लानी है, और वो करना है जो मेरा दीन इस्लाम कहता है, जो मेरा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल है, मुझे वो करना है। इस पे बात करूँगा। वालिदैन के उसके सलूक के हवाले से उन्होंने बड़ा रिलक्टेंट सा अपना बिहेवियर शो किया उन बुज़ुर्ग ने। ना जाने वो अपनी इज़्ज़त रखना चाहते थे या अपने उन बच्चों की या अपने अहल खाना की, कि जिनके बारे में वो बहुत मेरे इसरार करने के बावजूद नहीं बता रहे थे और उन्हें नहीं बताया। अब मामला कुछ यूँ है जी कि बार बार कुरान करीम में कहा गया है, हदीस मुबारका में कहा गया है कि वालिदैन जब इस उम्र को पहुँच जाएं कि जब उनकी कमरें झुक जाएं, उनके मसल्स, उनकी बॉडी, उनका जिस्म कमज़ोर हो जाए, ज़ईफ़ हो जाए, तो हम उनकी खिदमत गुजारी करें, उनकी सुन लें, उन्हें उफ़ तक ना कहें। अब इसमें सोचने की बात यह है कि हम औलाद होने के नाते क्या करते हैं, और जब ख़ुद वालिदैन बनने की स्टेज पे आते हैं तो तब हमारी तवक्कुआत क्या होती हैं। हमें बड़ी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जो किताब हमने लिखी है अपने वालिदैन के सामने औलाद होते हुए, वो हमने पढ़नी है, वो हमें हमारी औलादों ने पढ़ानी है। अगर मैंने अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी की है, उनकी फर्मा बरदारी की है, तो ये सब लिखा हुआ मुझे रिटर्न आना है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी।
میں جو مرضی بولتا رہوں لیکن میں عملی طور پہ اگر والدین کی خدمت گزاری نہیں کروں گا، میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے، وہ وہی کرے گی جو انہوں نے مجھے کرتے دیکھا ہے۔ لاکھ میں جتنے مرضی لیکچر دے لوں، لاکھ میں جتنی مرضی نصیحتیں کر لوں، میرا طرز عمل میری اولاد کو سکھائے گا کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ والدین کے حقوق اور حسن سلوک کے تعلق سے بے شمار احادیث موجود ہیں، اور ان میں سے چیدہ میں آپ سے شیئر کروں جو میرے سامنے ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی مکرم آپ کے میرے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بیٹے پر والدین کا کیا حق ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ دونوں تیری جنت ہیں۔ یعنی کہ والدین کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، یعنی اگر تم ان کی خدمت گزاری کرو گے، رحم و کرم کرو گے، عجز و انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ گے تو تمہارے لیے جنت ہے، ورنہ دوزخ تمہارے لیے قرار ٹھہرے گی۔ اب ہمیں اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے جس طرف بھی ہم جانا چاہیں۔ ایک اور جگہ جو حدیث ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو خدمت گزار فرزند کی طرح، جب ان کی طرف رحمت و محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، یعنی کوئی دیکھتا ہے بیٹا یا بیٹی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نگاہ کے بدلے میں حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ ہر روز 100 بار دیکھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر وہ 100 بار دیکھے اللہ رب العزت بڑا پاک اور بہت بڑا ہے۔ سمجھ جائیے آپ کتنے حج کر سکتے ہیں، سمجھ جائیے آپ کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ آپ کی جیب میں اگر پیسہ نہیں ہے کہ آپ حج کی سعادت حاصل کر سکیں، آپ کے والدین آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں بار دیکھیں محبت سے، سینکڑوں بار حج کا ثواب ملے گا۔ ایک اور جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں 3 بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اگین والدین کا ذکر یہاں پہ ہے۔ ایک اور آپ کو حدیث میں سناؤں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولاد کے خلاف والدین کی دعا۔ اگین والدین کا ذکر ہے، لہٰذا اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسی حرکت سے پرہیز کریں، اور جبکہ جس کا سبب والدین کو اس کے خلاف بد دعا کرنی پڑ جائے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ یہ حد المقدور کوشش کریں کہ بچوں کو بد دعا تک نہ لے کے جائیں کہ ان کے منہ سے بد دعا نکلے، ورنہ مقبول ہونے پر خود ہی والدین کو پچھتانا پڑتا ہے۔ پھر آگے میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والدین کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور جس بھائی کے لیے اللہ کی محبت ہو اور اس پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جس بھائی سے آپ محبت کریں اس کو دیکھنا بھی، اس پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ اور جو والدین کو ناراض کرے، ان کے حقوق کو ادا نہ کرے، ان کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 3 افراد ایسے ہیں کہ جو والدین کو ناراض کرے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، ان کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرض کو اور نہ ان کے نفلوں کو قبول کرتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دینے والا اور صدقہ دے کر احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اگین یہاں پہ والدین کا ذکر ہے۔ جہاں پہ میں والد کا ذکر کر رہا ہوں تو وہاں پہ والدہ کا ذکر نہ کیا جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو ان کے پاس تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے نبی مکرم سے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ جس سے میں حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا، آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ صحابی رسول نے تیسری مرتبہ پوچھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، یعنی کہ 3 مرتبہ اس بات کو رپیٹ کیا گیا۔ اس کے بہت سے اپنے درجات ہیں، وہ ایک علیحدہ سے ایک ڈیبیٹ بھی ہے، لیکن میں جو آج آپ سے تکلیف اپنی شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جو آج میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ ہائے افسوس کہ ہم اپنے معاشرے میں ایسی برائیوں کو سامنے لے کے چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری اخلاقی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے بالکل، اور ہم اپنے رشتوں کا تقدس خود اپنے ہاتھوں سے پامال کر رہے ہیں۔ ہمارا والد ساری زندگی جب وہ جوان ہوتا ہے، زور آور ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، جب سب کچھ کرنے کی اس میں سکت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، وہ ہمارے پہ، اپنی اولاد پہ اپنی جوانی نچھاور کرتا ہے، اپنی طاقت، اپنی زندگی نچھاور کر دیتا ہے، اپنا وقت ہم پہ نچھاور کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم سکون سے رہ سکیں۔ ایسی ایسی دھوپیں، ایسی ایسی تپش، ایسی ایسی کڑوی کسیلی باتیں، ایسی ایسی تکلیفیں، ایسی ایسی شاید تاریک راتیں، سخت جملے، سخت لہجے برداشت کرتا ہے۔ میرے پاس الفاظ کم ہیں، جو صرف اپنی اولاد کو راحت دینے کے لیے برداشت کر لیتا ہے۔ شاید اس کی اپنی ذات کی بات ہو تو وہ کبھی بھی برداشت نہ کرے، وہ صرف آپ کے لیے، میرے لیے برداشت کرتا ہے وہ والد۔ اور جب اس کی کمر جھک جاتی ہے، جب اس کا جسم ضعیف ہو جاتا ہے، جب وہ کمزور ہو جاتا ہے، جب وہ شاید اپنے آپ پہ بھی اس طرح سے کنٹرول نہیں رکھ پاتا، جب وہ ساری زندگی کی کمائیاں کر کے، چاہے وہ نوکری کرتا ہو، چاہے وہ بزنس کرتا ہو، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو، وہ جب ریٹائر لائف کے طور پہ تھک ہار کے اپنے گھر کو واپس آتا ہے، جھکا ہوا، تھکا ہوا، ضعیف ہوا بوڑھا جسم لے کے، ہم اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ہم اس کے سامنے سینہ تان کے بات کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے ہٹ درمی، بے شرمی کی انتہا کر دیتے ہیں، اور سم ہاؤ، جیسا آج میں نے دیکھا، ہم اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ مرتا ہے تو مرے، جاتا ہے تو جائے، ہم سے کوئی تعلق، کوئی خبر نہ رکھے، کوئی رشتہ نہ رکھے، اور ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں۔ بے فکر ہو جائیں آپ، جو آپ لکھ رہے ہیں یا آپ نے پڑھنا ہے، جو آپ کر رہے ہیں آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ کچھ جگہوں پہ ایسی ڈیبیٹ بھی ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ سے وقت رکھ دیتے ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے، وہ ایک چیپٹر علیحدہ، وہ ایک ٹاپک علیحدہ ہے، لیکن خدا را والدین کی خدمت کریں، خدا را ان نعمتوں کو اپنے سے چھن جانے سے پہلے گلے سے لگا لیں، ان کی قدم بوسی کریں، ان جنتوں کے اس دنیا میں نظارے لیں، ان کی خدمتیں کریں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کی آنکھیں چومیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو چلی گی تو واپس نہیں آئیں گی، کبھی واپس نہیں آئیں گی یہ وہ ہستیاں، اور پھر آپ پچھتائیں گے کہ یا اللہ کبھی ایک بار تو واپس موڑ دیں، ہم خدمت کر لیں، اور ان کی طرف محبتوں سے دیکھیں، ان کی طرف نچھاور ہو جائیں۔ پیسہ جتنا مرضی ان پہ لٹا لیں، آپ کے پاس کمی نہیں آئے گی، جتنی مرضی نعمتیں آسائشیں ان پہ لٹا دیں، ان کے لیے جاگ لیں، ان کے لیے تکلیفیں برداشت کر لیں، ہم ان کا نعم البدل نہیں ہو سکتے ان ساری تکلیفوں کا، پریشانیوں کا۔ جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم روتے تھے، جب ہم بستر گیلا کر دیتے تھے، اور یہ ہمیں سوکھے بسترے پہ ماں باپ بچھاتے تھے، بٹھاتے تھے، لٹاتے تھے، اور خود گیلے بسترے پہ رہ جاتے تھے، خود شاید صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کرتے تھے اور ہمیں راحتیں دیتے تھے۔ میں کیا کیا کچھ کہوں، میرا دل دکھ گیا آج، مجھے تکلیف ہوئی آج اس اولاد پہ، ان اہل خانہ پہ، ان لوگوں پہ جنہوں نے اس شخص کو بھلا دیا بوڑھی عمر میں آتے ہوئے، بوڑھا جسم ہوتے ہوئے۔ نہ جانے کس کا لخت جگر تھا وہ، نہ جانے کن والدین کی اولاد تھا وہ، کہ جنہوں نے بڑی دعاؤں سے وہ مانگا ہوگا۔ آج وہ اولڈ ایج ہوم میں پڑا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ خدا را ان بزرگوں کی خدمت کرے، خدا را اپنے والدین کی خدمت کرے، خدا را اپنی آخرت خود سنوار لے۔ میرے تھوڑے کہے کو بہت جانیے، اور گزارش یہی ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، جنتوں کے نظارے لے لیں، ان کی خدمتیں کر لیں۔ یہ واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔
اللہ حافظ.